बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 जुलाई और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। इस वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों और मौज़ूआत की तरफ। आज का पहला मौजू 10वीं मुहर्रम। आज मुहर्रम की 10 तारीख है। इसी मुनासबत से हम आपके सामने 4 शख्सियात रखेंगे, उनमें से 3 के बयानात और 1 के इल्ज़ामात आपके सामने रखेंगे। तीनों और बल्कि चौथे ने भी दावा यही कर रखा है कि वो हुसैनियत के पैरोकार हैं और यजीदियत के ख़िलाफ़ हैं। चारों के चारों ये कहते हैं कि हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलने वाले हैं, उनकी कुर्बानी को अप्रिशिएट करने वाले हैं और यजीदियत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। लेकिन इन्होंने कस के हाथ यजीदियत का पकड़ा हुआ है, छोड़ते नहीं हैं। और अगर आप करीब जाके देखेंगे तो इनके असल चेहरों के पीछे भी यजीदियत ही छुपी हुई है, जो इनके इक़दामात में नज़र आती है। पहला जो करैक्टर है वो आपके सामने रखते हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 10वीं मुहर्रम को क्या बयान दागा है, सुनिए और फिर सर सुनिए। उन्होंने कहा है कि यजीदियत दर हकीकत एक सोच का नाम है जिसका मकसद जुल्म व जबर का निज़ाम कायम करना है। करबला के मैदान में शहीदों के लहू ने यह साबित कर दिया कि हक लाजवाल है और बातिल मिटने के लिए है। इस मुश्किल वक्त में ज़रूरी है कि हम इत्तेहाद और भाईचारे का मुजाहरा करें। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसके ऊपर किसी किस्म के तज्जिए की ज़रूरत है। आपने पढ़ ही लिया होगा और आपको ये भी नज़र आ गया होगा कि यजीदियत वाकई दर हकीकत एक सोच का नाम है, एक सोच जो दूसरों को दबाना चाहती है। और अगर आप ना दबें, अगर यजीदियत पे आप बैत ना करें तो आपको उठा लिया जाएगा, नंगा करके तशद्दुद किया जाएगा, लोगों की बहन बेटियों को उठा लिया जाएगा, घरों में चादर चार दीवारी को पामाल कर दिया जाएगा। वाकई एक सोच का नाम है। शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं जिसका मकसद जुल्म और जबर का निज़ाम कायम करना है, बिल्कुल जो आपने कर रखा है। तो ये आपने स्टेटमेंट भी देख ली है, इनके इक़दामात भी देख लिए। आगे चलते हैं, इससे भी इंटरेस्टिंग एक बेशर्मी की इंतहा है, वो स्टेटमेंट ज़रा देखिए। आज 14 सदियों के बाद गज़ा में करबला की तारीख दोहराई जा रही है। ये कोई और नहीं कह रहा, ये जो नंबर 1 मुस्लिम न्यूक्लियर ताकत है, ये नंबर 1 मेरे मुंह से निकलता, नंबर 1 निकल आता है अक्सर। ये जो हम न्यूक्लियर ताकत हैं, ये उसके डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि आज 14 सदियों के बाद गज़ा में करबला की तारीख दोहराई जा रही है। आज भी हज़ारों मासूम शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन के साथ सरों से चादरें नोची जा रही हैं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला हो कि चलें हज़ारों नहीं तो कई शहीद तो पाकिस्तान में आपने भी कर डाले हैं और चादरें तो आपने भी नोच डाली हैं। हाँ, ज़ाहिर है वहाँ पर नंबर हज़ारों लाखों में है, यहाँ पर हज़ारों लाखों में नहीं है, लेकिन काम तो वो भी आप ही कर रहे हैं। फ्रेंचाइज़ तो आपने भी यजीद की ही हजूर ले रखी है। आप भी इस टाइम में फ्रेंचाइजी हैं यजीद के। यहाँ पर जनाजे उठाने वाला कोई नहीं। आज भी मराकश से इंडियो तक हु का आलम है। दुनिया इस्लाम खामोश है, हम खामोश है। तो बेशर्मा क्यों खामोश है? हम खामोश हैं, तुम्हें दसण वास्ते खामोश हैं। मीन क्यों खामोश हो आप क्यों नहीं बोलते हो? वो तो मैं बाद में आता हूँ ना। मतलब ये भी एक अजीब ही काम है कि जो काम खुद ही कर रहे हैं, ये ऐसे ही है जैसे यजीद करबला में खड़ा होकर कहे कि ये देखें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और हम सब खामोश हैं। और बेशर्मो करने वाले भी तो तुम ही हो। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में तो जो बोलता है उसको पकड़ लेते हो। क्रिकेट के स्टेडियम में फ़लस्तीन का झंडा लेके जाते हैं, उसको पकड़ लेते हो। किसी ने भी फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के हक़ में कोई प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, तुम लोगों ने उसको पकड़ लिया। सो मच सो कि जब जमात इस्लामी के सेनेटर साहब ने वहाँ पर धरना किया तो 3 बंदे मार दिए। उनकी FIR सही तरह से नहीं काटी गई, अभी तक उनको कोई इंसाफ नहीं दिया गया। तो ये खामोश भी हो साथ कौम को भी ज़बरदस्ती खामोश भी करवा रहे हो और उसके ऊपर हीरोगिरी भी कर रहे हो। बेशर्मी की इंतहा है। तो ये बताओ खामोश हो क्यों? किसने खामोश रहने को कहा है? आपके नीचे एक न्यूक्लियर पावर है, क्यों खामोश है? मैं ये नहीं कह रहा हमला कर दें, पर बोल तो सकते हैं आप। खामोश क्यों हैं आप? तो दुनिया इस्लाम खामोश है, हम खामोश हैं। हम नहीं, आप जो सिर्फ और सिर्फ बेशर्म है वो खामोश हैं। कौम तो बोलना चाहती है, लेकिन आपने ज़बरदस्ती कौम को भी खामोश रखा हुआ है। करबला में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा लुट गया,
اقتدار حاوی رہا۔ آج غزہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لٹ رہی ہے، عالم اسلام خاموش ہے۔ خون سے آبیاری کرنے والے حسینیت کو قیامت تک زندہ رکھیں گے، سب اقتدار مٹ جائیں گے۔ ہاں جی، تہاڈا بھی مٹ جائے گا۔ اب اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، پہلی بات تو ان سے کوئی پوچھے کہ یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا بیان داغا ہے کہ سب خاموش ہیں، ہم خاموش ہیں، سب کو چھوڑیں، ہم کیوں خاموش ہیں بھائی؟ آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ یہ قوم جو ہے یہ نہیں چاہتی کہ آپ کسی انٹرنیشنل فورم پر کوئی اچھا بیان ہی دے دے، آپ کی حکومت اور کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ نے بیان کیا دینا؟ میں نے بتایا کہ فلسطین کا جھنڈا کوئی لہرائے آپ اٹھا لیتے ہیں، پروٹیسٹ آپ نہیں کوئی ہونے دیتے۔ کسی اسکول میں فنکشن ہو رہا تھا، وہ رکوا دیا آپ لوگوں نے، تو آپ کس منہ سے یہ بتاتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عورتوں کے سروں سے چادریں جو ہیں وہ جو کھینچی جا رہی ہیں، تو یہ کارنامہ تو آپ نے انجام دیا۔ پھر کہتے ہیں تمام اقتدار ختم ہو جانے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیمات ہے صرف اس نے رہ جانی ہے۔ اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو خواتین کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہے، یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ یہ جو ذل شاہ کو شہید کیا، یہ کیا ہے؟ یہ جو عرش شریف شہید ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، لوگ اغوا کیے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت ہے؟ خواجہ صاحب یہ ہے کیا؟ یہ بیان تو آپ نے داغ دیے ہیں۔ تو ان سے کوئی پوچھے ضرور کہ بھائی آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بولیں۔ اگر آپ خاموش رہنے کے لیے وزیر دفاع بنے تو گھر جائیں، کسی اور کو آنے دیں اپنی جگہ پر۔ آپ یہاں کیوں جگہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کم از کم بیان تو دے دیں، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ صرف ہمیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں، ہم خاموش ہیں، سب خاموش ہیں۔ لکھ دی لعنت ہے بھائی۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے، اگلا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے۔ وہ آپ کو سب سے خوبصورت اس میں کریکٹر اب نظر آئیں گے، جناب محسن نقوی صاحب۔ آپ ذرا ان کی تصویر دیکھیں، ان کے چہرے کے اوپر جو اس ٹائم تاثرات ہیں وہ دیکھیں۔ میں کوئی مذہبی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کا حق ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے انہماک کے ساتھ وہ عبادت میں مصروف ہیں۔ وہ بالکل کتنا اس ٹائم حسینیت کا پرچار دکھا رہے ہیں، یزیدیت کے خلاف کھڑے ہیں، غم میں نہ ڈال ہیں، کالے کپڑے بھی انہوں نے پہن رکھے ہیں غم کی وجہ سے، اور وہ مذہبی جو مذہبی تقریبات ہیں ان کے اندر بھی شامل ہیں، مجالس کے اندر بھی شامل ہیں، سینہ کو بھی کر رہے ہیں۔ لیکن کردار دیکھیے ان کا کہ یہ کیا رہے ہیں، آج بیان دے رہے ہیں کہ یزیدی قوتیں آج بھی اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے سازشوں میں مصروف ہیں۔ ایک بڑی بیچارگی کے اندر ایک گھٹنا کھڑا کر کے اس کے اوپر بازو رکھ کر بیٹھے ہیں، چہرے پر درد کے اثرات بھی نمایاں ہیں، لیکن یقین نہیں ہوتا کہ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے پنجاب کے اندر یزیدیت کی نئی مثال قائم کی ہے۔ ذل شاہ، ایک معصوم بچہ، اسپیشل چائلڈ، اس کو تشدد کر کے قتل کیا گیا، بدترین قتل کیا گیا۔ ایسی تشدد کی رپورٹ کہ جن ڈاکٹرز نے پڑھی ان کی بھی روح کانپ گئی۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو وزیر صحت لگائے تھے، ساری زندگی ان کی اچھی شہرت تھی، اچھی عزت تھی، بہت سارے ڈاکٹرز کے وہ استاد ہیں۔ انہوں نے بھی بیچارے تو نہیں میں کہوں گا، لیکن انہوں نے بھی اسی اقتدار کے چکر میں انہوں نے اس پوسٹ مارٹم کو دفاع کرنے کی کوشش کی، تو پوری دنیا کے ڈاکٹرز نے ان کی وہ حجامت کی کہ ان کو آج تک یاد ہوگا۔ بزرگ ہیں حالانکہ، انہوں نے بھی اس عمر میں اپنے سر میں کھے ڈلوائی، مٹی ڈلوائی مطلب ہے، اور سب کچھ کروانے والے پیچھے یہ صاحب تھے۔ ذل شاہ جب شہید ہو رہا تھا تو یہ صاحب تھے، جب وہ شہید ہو چکا تو اس کی شہادت کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے وہ جو یزیدیت ہوئی تھی اس کو مزید ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اس کے گھر والوں کو پیسے دے کر خریدنے کی کوشش کرنے کے لیے، آئی جی کو کہہ کر وہاں بار بار بھیجنے کے لیے، اس کے ساری مینوپولیشن کرنے کے لیے میڈیا کے اوپر، وہ تمام یزیدیت یہ حسینیت کے پیروکار کر رہے تھے۔ آج یہ حسینیت کی طرف بیٹھے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے یزیدیت کے بھرپور پیروکار ہیں اور ہر طرح کا ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ اچھا، اب آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ خود سے فراڈ کر رہے ہیں؟ انسان سوچتا ہے نا کہ یہ جب آپ ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تکلیف میں، مجھے بھی لگ رہا ہے، یقین کیجئے۔ پھر مجھے لگتا ہے یہ خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، جیسے یہ شریف خاندان خود کو پڑھا لکھا بھی بتاتا ہے۔ جب یہ آئینے کے سامنے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا اکثر گنگناتے بھی ہیں، یہ سارے گانے بھی گاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ محمد رفیع، لتا منگیشکر سب پیچھے تھے، یہ آگے ہیں۔ اسی طرح یہ اپنے آپ کو بہت ایماندار بھی سمجھتے ہیں، اسی طرح یہ اپنے آپ کو محب وطن بھی سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا بھی سمجھتے ہیں۔ مطلب جو یہ نہیں ہے
حالانکہ انسان کو خود تو پتہ ہوتا ہے نا میں یہ نہیں ہوں، وہ کسی کے سامنے تو پریٹینڈ کرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ نہیں۔ یہ جو تینوں کریکٹر ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کیونکہ اتنی ڈٹھائی سے انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ بول سکتا ہے انسان لیکن اتنی اس طرح سے کہ ایک طرف آپ کے چہرے پر اسی شام کو تکلیف ہو اور اسی شام آپ برے فیصلے بھی کر رہے ہوں، آپ ساری جو بددیانتی بھی کر رہے ہوں، آپ ساری لوٹ مار بھی کر رہے ہوں، لیکن حیرانی ہے کہ یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں، یا تو پھر یہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا جی، جو چوتھی شخصیت آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ چوتھی شخصیت جو ہے ان کا نام ہے سید حسنین حیدر۔ جی ہاں، ماں باپ نے بھی ان کے نام کے اندر بھی سارے نام کربلا کی مناسبت سے ہی رکھے ہیں، حیدر بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، سید بھی ہیں، اور ویسے لگ یہ بھی طلعت حسین، سید طلعت حسین صاحب جیسے سید ہی لگ رہے ہیں، سید حسنین حیدر صاحب بھی۔ تو سید حسنین حیدر صاحب نے 9ویں محرم کو ایک کارنامہ انجام دیا، حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں نا یہ۔ انہوں نے جمشید دستی کے گھر پر حملہ کروایا ہے اور ان کی عورتوں کو بے عزت کروایا، گھر کے اندر بچوں کو بے عزت کروایا۔ جی ہاں، 9ویں محرم کی شام انہوں نے یزیدیت کی شام تازہ کی ہے، یزیدیت کی جو پرچار تھا وہ مزید کیا ہے، اور یہ کہتے اپنے آپ کو حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کرتوت ان کی بھی یزیدیت والی ہے۔ انہوں نے عورتوں کو ہراساں کروایا 9 تاریخ کی شام کو، انہوں نے ان کے بچوں کو ہراساں کروایا، گالی گلوچ کی، وہاں مار پیٹ کی، اور صرف یہی نہیں، ہمارے ایم این نے معظم جتوئی کو بھی اغوا کر لیا ملتان کے قریب سے۔ یہ بھی انہی ڈی پی او صاحب کے کارنامے ہیں۔ تو نام ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے لیتا ہوں، ماں باپ نے اچھا نام رکھا تھا، اللہ ان کے والدین کے درجات بلند کرے، حیات ہیں تو لمبی زندگی دے۔ سید حسنین حیدر ڈی پی او ہیں جی، اور کارنامے ان کے دیکھیں تو ظاہر ہے اوپر جب مہا یزیدیت کے پیروکار بیٹھے ہیں تو یہ نیچے پھر چھوٹے چھوٹے یزید تو ہوں گے، جب بڑی فرنچائزز ہیں تو چھوٹی چھوٹی فرنچائزز تو نیچے یزیدیت کی ہوں گی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 4 کریکٹر رکھنے تھے آج کی مناسبت سے، ان چاروں کے بیانات رکھنے تھے، ان کے کردار رکھنے تھے۔ ان سے بھی بڑی بڑی جو ہے وہ پاکستان کے اندر پرسنالٹیز ہیں جو یزیدیت کی پیروکار ہیں، ہم آپ کو روز بتاتے رہتے ہیں، لیکن آج کیونکہ بیان انہوں نے داغے تھے تو انہی کے اوپر تبصرہ تھا۔ اچھا جی، اگلی جو خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ 3 سے 4 تجزیے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور وہ 3 سے اس کے بعد کچھ خبریں ہیں وہ آپ کو دیتا ہوں جو آج کی مناسبت سے ہیں، لیکن یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے مارکیٹ کا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے 3-4 ڈفرنٹ تجزیے اور کہانیاں مارکیٹ میں پھینکی ہیں، اور اصل میں وہ گیج کر رہے ہیں کہ درجہ حرارت ہے کیا اور کرنا کیا ہے۔ پہلا تو انہوں نے جاوید چودھری، جی ہاں میں ہوں جاوید چودھری، ان کے تھرو ایک تجزیہ انہوں نے مارکیٹ میں پھینکا ہے، اور وہ تجزیہ یہ ہے کہ عن قریب اگر عدالت نے سٹے آرڈر نہ دیا یہ مخصوص نشستوں پر، مطلب کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو دے کر 2/3 اکثریت نہ کی، ایکسٹینشنز کا معاملہ حل نہ کیا، تو پھر ایمرجنسی لگ جائے گی۔ ایمرجنسی لگا کر جہانگیر ترین صاحب کو ایک قومی حکومت بنا کے اس کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، اور پھر ججز سے دوبارہ حلف لیا جائے گا، جو حلف نہیں دے گا پھر اس کو چھٹی کرا دی جائے گی، اور پھر فیصلے وہی ہوں گے جو چودھری صاحب چاہیں گے۔ یہ مارکیٹ کے اندر انالیسس جاوید چودھری صاحب نے پھینکا ہے کہ بس ایمرجنسی لگ رہی ہے، قومی حکومت بن رہی ہے، اور قومی حکومت کے نیچے ایمرجنسی لگے گی اور سب کچھ پلیامنٹ کر دیں گے، جج جو ہیں بندے کے پتر بن جائیں اور سٹے آرڈر دے دیں۔ یہ جناب جاوید چودھری صاحب نے، یہ منصور علی خان کے وایا، یہ لونڈا لپاڑا جی کے وایا، یہ اشتراک کے ساتھ یہ پیشکش کی گئی ہے، اور یہ انہوں نے مارکیٹ میں پھینکا ہے۔ اچھا دوسرا، اچھا یہ تجزیہ جو ہے نا یہ اس طریقے سے کرواتے ہیں کہ یہ نہیں کہ کہتے ہیں کہ تم جا کے یہ تجزیہ کرو، اکثر اپنے جو ذرائع کہتے ہیں نا صحافی دوست، ان کے تھرو یہ خبر فیڈ کرتے ہیں، بڑے پکے منہ سے انہیں بتاتے ہیں بس یہ ہونا ہے، بس یہ ہو جائے گا۔ صحافی دوست پھر اس خبر کو آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ آخر میں انہیں کرنا کیا چاہیے ساتھ وہ میں بتاتا ہوں۔ اگلی خبر جو فیڈ کی گئی ہے یا انفارمیشن دی گئی ہے تاکہ تجزیہ اس طرح کا ہو، وہ اجمل جامی صاحب کو دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ ایوان صدر میں بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ اگر حالات ان کے قابو میں نہ آئے تو صدر کے کہنے پر آرٹیکل 223 کے تحت ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے۔ ایمرجنسی کی نوبت نہ آئے اس لیے قاضی اڈھاک پر ججز لگا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، مطلب قاضی صاحب تو سروس کر رہے ہیں قوم کی، قاضی صاحب تو عظیم کام کر رہے ہیں، قاضی صاحب تو ملک کو اگلے بحران سے بچا رہے ہیں۔ جامی صاحب کیونکہ
اگر وہ ججز نہیں لگائیں گے تو پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ حق میں نہیں آئے گا، تو پھر تو 223 آرٹیکل کے تحت ایمرجنسی لگ جائے گی، اور صدر لگانے کو تیار ہے، ایوان صدر میں ملاقاتیں ہو چکی ہیں، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اور پھر کوئی حکومتی جج آئیں گے اور وہ جو ہیں وہ سارے کام کریں گے، اور 2/3 مل جائے گی۔ اگر 2/3 مل جائے، یہ سیٹیں دے دی جائیں، 2/3 مل جائے تو پھر ایمرجنسی نہیں لگائیں گے، نظام چلتا رہے گا، معاملہ سب چلتا رہے گا، اور قاضی صاحب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے 4 ججز لگا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا بڑا سروس دے رہے ہیں قاضی صاحب۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا کہ جامی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ 20 کے قریب انصاف فراہم کرنے والوں سے رابطہ کیا گیا، مطلب کہ ججز کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور انہیں یہ بتایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ ادھر کھڑے ہیں یا ادھر کھڑے ہیں۔ ایسے ادھر ادھر نہ کہیں، سیدھا کہیں نا کہ آپ حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں یا یزیدیت کے۔ اپنے آپ کو تو حسین ہی کہنا ہے، آج کل کے ظلم کرنے والوں نے اپنا نام حسین رکھا ہوا ہے، اور آج کل کے مظلوموں کا نام یزید رکھا ہوا ہے، بس نام ہی بدل کیا، باقی کریکٹر تو جو جس کا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب 20 کے قریب ججز سے رابطہ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ ادھر کھڑے ہیں یا ادھر کھڑے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کھڑے ہیں تو پھر آپ کی بھی چھٹی کرا دیں گے۔ آدھوں نے کہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سوچنے کا موقع دیں، آدھوں نے کہا ہے کہ جناب جدھر آپ کہیں گے ہم ادھر ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کا ملا جلا تجزیہ، جس سے بو یہ آ رہی ہے کہ قاضی صاحب بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، قاضی صاحب کا اقبال بلند کیا گیا، اگر سیٹیں نہ ملی تو پھر ایمرجنسی لگ جائے گی۔ تیسرا تجزیہ کیا، وہ تو کھلی دھمکی تھی منیب فاروق صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی صورت مخصوص نشستیں نہیں دینی، توہین عدالت لگتی ہے تو لگ جائے، جو عدالت کر سکتی ہے کر لے، ہم نے سیٹیں نہیں دینی، الیکشن کمیشن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرے گا، ختم شد کہانی، سیٹیں کسی کو نہیں ملیں گی۔ 2/3 اکثریت جو ہے وہ نون کو اور پیپلز پارٹی کو دلوائی جائے گی تاکہ سارا کام ہو سکے۔ یہ ہیں 3 تجزیے، ان کے اوپر یہ 3 تجزیے کے تھرو خبریں ٹیمپریچر ماپنے کے لیے مارکیٹ میں پھینکی گئی۔ میں 2 لائنی تجزیہ آپ کو دیتا ہوں۔ جب چودھری صاحب پھنس جاتے ہیں نا، پھر وہ اس طرح کی افواہیں پھیلواتے ہیں۔ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو لوگ تھے انہیں ڈی نوٹیفائی نہیں کرنا، یاد کیجئے، جو مخصوص نشستوں پر غلط طریقے سے لے آئے تھے ان کے بارے میں کہا تھا کہ انہیں ڈی نوٹیفائی نہیں کرنا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، انہی سب نے ہمیں بتایا تھا کہ ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا، پھر کیا گیا۔ ابھی بھی یہ گیدڑ بپتیاں ہیں، کچھ اور نہیں ہیں۔ چودھری صاحب برے طرح پھنسے ہوئے ہیں، ایمرجنسی لگانا کو خالہ جی کا واڑا نہیں ہے، ملک ان سے پہلے نہیں چل رہا ہے، ایمرجنسی لگا کے انہوں نے کیا چلا لینا ہے، اس کو مزید پرابلمز میں چلے جائیں گے۔ کچھ ایسا نہیں ہونا۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بوجھ بن گئی۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت ان سے چل نہیں رہی، اور حکومت کچھ کر نہیں پائی، ہم نے تو ان کو پی ٹی آئی پر اتنا ظلم کیا، توڑ پھوڑ کر کے سب کچھ کر کے لے کر آئے حکومت میں، اور پھر بھی ان سے حکومت نہیں چل رہی، انہوں نے تو ہمیں تباہ کر دیا، ہمیں گالیاں پڑ رہی ان کی وجہ سے۔ تو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے حکومت ان پر بوجھ ہے۔ اب اگلی سچویشن یہاں ہوتا تو پھر بھی معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن معاملہ آگے ہے۔ اب آگے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میرے لیے بوجھ ہیں۔ وہ قاضی صاحب اچھے بھلے اکثریت میں تھے سپریم کورٹ کے اندر، اپنی مرضی کے جج بھی نیچے سے لے کے آئے، اور دیکھیں آج اقلیت میں ہوئے بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے مکھیاں اڑا رہے ہیں، آج 2-3 ججز کے علاوہ ان کی کوئی بات نہیں سن رہا، وہ اقلیت میں چلے گئے، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے بوجھ ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ تو سمجھتی ہے کہ حکومت ان کے لیے بوجھ ہے۔ حکومت کیا سمجھتی ہے؟ حکومت کہتی ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بہت بدنام ہو گئی ہے، لوگ بہت زیادہ خلاف ہیں، لوگ ان کے ظلم و جبر کے بہت خلاف ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جاوید لطیف اور دوسرے لوگ تو اوپنلی یہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے غلط کیا ان کا ساتھ دے کر، اور ہم پھنس گئے ہیں، ہماری سیاست تباہ ہو گئی ہے۔ نواز شریف بھی کہتے ہیں ہم نے ریاست بچائی ہے، سیاست تباہ کر لی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری سیاست انہوں نے تباہ کر دی ہے، ہم ان کے ساتھ ہاتھ کیوں ملا بیٹھے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے پر وزن ہے، ہم ان کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ ان کو وزن سمجھتی ہے، وہ ان کو وزن سمجھتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ دونوں کو وزن سمجھتے ہیں۔ اب قاضی اقلیت میں ہے، اس لیے یہ دونوں قاضی کو بھی وزن سمجھتے ہیں۔ مطلب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کہتی ہے قاضی ہمارے لیے وزن ہے، اور قاضی سمجھتا ہے کہ یہ دونوں میرے لیے وزن ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بھی وزن سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ سارے کریکٹر ایک دوسرے کا وزن اٹھانے کو اس لیے اس وقت تیار نہیں ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے جانا کس طرف ہے، راستہ کس طرف سے نکلنا ہے۔ راستہ انہوں نے ایک ہی طرف سے نکالا ہے کہ پاکستان میں اب فیس بک پر بھی پابندی لگا دی ہے۔
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.